अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दर पर्दा में। आज आपको बताएंगे मसला कश्मीर का हल, मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं, मोदी सरकार की खारजा सतह पर नाकामी, सफाइयों के लिए सिफारती वफूद का सहारा, सदर ट्रंप की सालिसी और नोबेल इनाम की तमन्ना, पाकिस्तान के लिए एक मौका। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक बार फिर आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होता दिखाई दे रहा है। जंगी जुनून, अक़लियत, दुश्मन पॉलिसियां और इलाकाई कशीदगियों ने भारत को आलमी बिरादरी में गैर संजीदा और मुतनाज़ रियासत के तौर पर पेश किया है। अब जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सिफारती महाज पर मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, तो मोदी सरकार ने अपनी रिवायत के मुताबिक नाकामी का बोझ दूसरों पर डालकर मसले का हल निकालने की कोशिश की है। यानी अरकान पार्लियामेंट को अमेरिका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भेजने का फैसला। ये फैसला दर हकीकत मोदी हुकूमत की बोखलाहट का मजहर है। जिस हुकूमत ने अपने सियासी फायदे के लिए दाखिली सतह पर नफरत, इंतशार को हवा दी, वो बैरून मुल्क भारत का इमेज बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक वफ्द, चंद बयानात और मुलाकातों से वो सिफारती नुकसान पूरा कर सकता है जो बरसों पर मुहित जारहाना खारिजा पॉलिसी ने किया है? जब तक हुकूमत की असल पॉलिसियां तब्दील नहीं होती, ये सिर्फ एक नुमाइशी इकदाम ही रहेगा। भारत की दुनिया के सामने सफाइयां खुद एक एतराफ़े जुर्म है कि भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों पर अपनी सतह पर सवालात उठ रहे हैं। मोदी सरकार को समझना होगा कि दुनिया अब सिर्फ बयानात पर नहीं चलती। इंसानी हकूक की पामाली, कश्मीर में मुजालिम, अक़लियतों के साथ नारवा सलूक और हमसाया ममालिक के खिलाफ मुसलसल धमकियां रवैया, ये वो असल मसाइल है जिन्हें हल किए बगैर कोई सिफारती चाल कारगर साबित नहीं हो सकती। ये वक्त चाणक्य की चालाकियों का नहीं बल्कि पॉलिसियों में बुनियादी तब्दीली का है। लेकिन मोदी हुकूमत का मिजाज देखते हुए शायद भारत को अपनी साख बचाने के लिए मजीद आलमी दौरों की जरूरत पड़े और हर बार सफाई भी देना पड़े। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान की न सिर्फ दाखिली सूरत हाल में बेहतरी के आसार नजर आ रहे, बल्कि आलमी सतह पर भी मुल्क की अहमियत और वक़्त में इजाफा हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश एक अहम सिफारती लम्हा था। अगरचे भारत ने हमेशा अमन की ऐसी पेशकश को मुस्तरद किया, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि आलमी बिरादरी में अब कश्मीर के मसले को एक संगीन इंसानी और सियासी मसला तस्लीम किया जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए वक्त है कि वो सिर्फ मुज़ाकरात का इंतजार न करे, बल्कि आलमी फोरम्स पर कश्मीर की सूरत हाल को मजीद उजागर करे और भारतीय हटदर्मी को बेनकाब करे। सदर ट्रंप की नोबेल इनाम की ख्वाहिश पाकिस्तान के लिए एक सिफारती मौका है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर की इस आरजू को सिफारती फवाइद में बदलने की कोशिश करनी चाहिए और इस मौके से फायदा उठाकर पाकिस्तान न सिर्फ मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर कर सकता है, बल्कि अमरीका के साथ ताल्लुकात को एक नई जहत भी दे सकता है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने इस मामले पर संजीदा रद्द अमल दिया है। इस ज़िमन में जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी आबी सिफारतकारी को मजीद फाल करे ताकि खित्ते में आबी वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम के खतरे से बचा जा सके। पहलगाम जैसे वाकयात को बुनियाद बनाकर भारत अक्सर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद करता है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से मुतालबा करे कि इन वाकयात की गैर जानबदार तहकीकात की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और भारत की झूठी मुहिम बेनकाब हो सके। दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज्यादा मजबूती से सुना जा रहा है और ये वक्त है कि पाकिस्तान आलमी सफारतकारी में मजीद मुतहरिक हो। माजी में पाकिस्तान पर डू मोर का दबाव डाला जाता रहा, तहम मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की कुर्बानियां, कामयाबियां इतनी नुमायां हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि अब दुनिया को बावर कराया जाए कि पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए और डू मोर की बजाय वेल डन पाकिस्तान कहा जाए। अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख और सरहद पार से दहशतगर्दी की रोकथाम एक अहम मसला है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखने होंगे ताकि वो भारत के किसी भी मुमकिन इत्तेहाद, प्रॉक्सी सरगर्मी का हिस्सा न बने। और अमन के लिए अफगानिस्तान का गैर जानिबदार किरदार निहायत अहम है। मोदी हुकूमत के हालिया बयान तो दाखिली सियासी दबाव के बाइस खित्ते में मजीद कशीदगी के इम्कानात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान को अपने दिफाई और सिफारती इक़दाम को मुतवाज़न और मौसर बनाना होगा ताकि किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निपटा जा सके। पाकिस्तान ने एक तारीखी मौके पर एक तारीखी मौक़िफ़ इख्तियार किया है और अब वक्त है कि इस कामयाबी को सिफारती, सियासी और इक़्तिसादी फ़वाइद में बदला जाए। आलमी सतह पर पाकिस्तान को अपना मुस्बत चेहरा दिखाते हुए अमन, तरक्की और इंसाफ के लिए काम करना होगा ताकि ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता एक पुरअमन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सके। इस सब पे बात के साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनरल रिटायर्ड नासिर जिंजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अरे जनरल साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मार्का हक के बाद पाकिस्तान का जो इमेज, जो कि बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इंडिया बड़ी देर से तबाह करने की कोशिश कर रहा था, हमेशा मुंह की खाना पड़ी ने, तो पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान की साख माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, हमारी फोर्सेस की तारीफ हो रही है, हमारे पायलट्स की तारीफ हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी की, हमारी वॉर स्ट्रैटेजी की, कि किस तरह हमने इनको नकुचने चबवा दिया घंटों में। तो सर, ये जो हमारी साख बेहतर हुई, उभर के सामने आई, इस पर आप क्या इजहार करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान साख उभर के आई,
اللہ عزتوں کا مالک ہے اور وہ عزتوں والا رکھے پاکستان کو، ہم سب کو. آمین. تو یہ جو ساکھ ابھر کے آئی، اس کے لیے میں صرف یہ کہوں گا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارسازی کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. بے شک. تو ساکھ ابھر کے آئی، اکنالج ہوئی، بلکہ پوری دنیا اس پہ سرپرائز ہو گئی. تو ساکھ بحال ہوئی خطے میں، ساکھ بحال ہوئی اسلامک ورلڈ میں، ساکھ بحال ہوئی پوری ورلڈ میں. تو ساکھ بحال ہونے پہ اسپیشلی جو 9/11 کے بعد ڈو مور اور اس طرح کا منترا چل رہا تھا، اور اسپیشلی جب یو ایس اور نیٹو اچھا پرفارم نہیں کر سکے افغانستان میں، تو انڈیا کو ایک بہت بڑا ایک سٹیپنگ سٹون ملا ہوا تھا کہ ہر چیز میں وہ ہم پہ الزام تراشی کرتے تھے. تو ساکھ بحال ہوئی، بہتر ہوئی، ایون انڈین میڈیا میں بھی جب وہ اپنی کئی بھی باتوں پہ کنفرم نہیں کر سکے، they could not stand their grounds. تو اس کا تو شکر. تو اب یہ بھی دیکھنا ہے میم کہ ساکھ بحال ہونا ہمارا کس کو سوٹ کرتا ہے اور کس کو نہیں سوٹ کرتا. کس کو سوٹ نہیں کرے گا سر؟ بھارت کو تو بالکل نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کس کو سوٹ نہیں کرے گا؟ تو یہ اس پہ بھی سارا نہیں کھولتے، کیونکہ ایک گلوبل پالیٹکس جو ہے وہ آن ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری آئیڈیالوجی ایٹ ٹینجنٹ ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو ہمیں لوگ چائنا کے لینس سے دیکھتے ہیں اور ہمیں پرو چائنا سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. تو پلیز اس چیز میں جو رب کریم نے ہمیں عطا کی ہے، جو ہمارا امیج بحال ہوا ہے، اس کو پلیز ٹیک اٹ ود آل دا کوشنز نیسیسری. تو اس کا گمان نہیں اس طریقے سے کرنا، کیونکہ جب پھل لگتا ہے تو وہ پودا جھکتا ہے. تو وی اکنالج ریسٹوریشن آف آور امیج ود آل دا ہیوملٹی، اینڈ دس از دا پلیس فرام ویئر وی آر گوئنگ ٹو رائز. اینڈ we don't mean any animosity for anyone. Pakistan stands for itself. پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہے اور اسی طریقے سے اپنی پرواز لینا چاہتا ہے. تو یہ امیج بہتر ہوا ہے، بہت ساری رکاوٹیں بھی دور ہوں گی، اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بھارت جس طرح ایکسپوز ہوا ساری دنیا کے سامنے کہ کس طرح فالس فلیگ آپریشن کرواتا رہا، ہم تو پہلے بھی بارہا دنیا کو بتاتے رہے بھارت کا جو اصل چہرہ تھا، کشمیر میں کس طرح ظلم کرتا رہا. آرٹیکل 370 35A بھی آپ کے سامنے 2019 کا جو ان کا اقدام تھا، اڑی حملہ، پلوامہ، یہ جو اب انہوں نے کیا. اس کے بعد سر ان کا میڈیا کتنی بری طرح سے ایکسپوز ہوا. اور سوال میرا بیسیکلی یہ ہے کہ اگر ہم کارگل وار میں چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، تو ان کے ہاں تب بھی پرائیویٹ چینلز بن چکے تھے. ہم نے پرائیویٹ چینلز تھوڑی دیر بعد شروع کیے تھے، غالباً 2001-2 میں ہمارے پرائیویٹ چینلز جو پائنیئر چینلز ہیں وہ لانچ ہوئے تھے. جب یہ کارگل وار ہوئی تھی تب ان کے پرائیویٹ چینل تب بھی اسی طرح جھوٹ کا چورن، جھوٹ کا منجن بیچتے رہے. اب پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا ان کا میڈیا کہ کس طرح انہوں نے تو پتہ نہیں ہمارے کتنے شہر اڑا دیے، ہم سب کو 2-3 دفعہ مار کے زندہ کر دیا. یہ تو پتہ نہیں ایک مذاق کارٹون نیٹ ورک بنا ہوا تھا. اور اب ان کے ہاں جو تھوڑے بہت جو گودی میڈیا کے لوگ تو ویسے بہت زیادہ ہیں، تھوڑے بہت جو 1% آزاد میڈیا کہہ سکتے ہیں یا جو صحافت کر رہے ہیں ابھی بھی، مطلب بلو 1% ہی ہوں گے، 0.something ہوں گے، وہ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے رہے. اب ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کا میڈیا جو کہ بی جے پی سپانسرڈ میڈیا ہے، را سپانسرڈ میڈیا ہے، وہ ایسے لوگوں کو پاگل بناتا ہے. لیکن اس دفعہ لوگوں نے ان کا منجن نہیں خریدا. میم منجن نہیں بکا جی، لیکن ہولسم بات ذرا کر لیتے ہیں. اصل میں صرف میڈیا بے نقاب نہیں ہوا، انڈیا بذات خود
بے نقاب ہوا ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو مائٹ ان میں آ گیا تھا، they had offered themselves as a counterweight to China. So they had become a strategic partner of China. So they had projected a great invincibility. تو اتنا زبردست ان کا امیج تھا. تو بڑی چیز جو ہے نا، جو بڑا ڈینٹ پڑا ہے وہ انڈیا کو پڑا ہے، بہت بڑا ڈینٹ. تو مودی صاحب کی شخصیت کو پڑا ہے، اور مودی صاحب کی پاپولیرٹی کو پڑا ہے، اور مودی صاحب کے جو کلوز کیبنٹ ہیں، جنہوں نے ان کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے انٹو نیریٹو آف ہاسٹیلٹی، اس کو فرق پڑا ہے. اور مودی صاحب کے اپنے جو ریٹرک ہیں دھول چٹانے والے، ان کو فرق پڑا ہے، اور دل شکنی ہوئی ہے انڈیا کی عوام کی، ان کو فرق پڑا ہے. دنیا کے کانفیڈنس میں کمی آئے گی فار انڈیا، اس کو فرق پڑا ہے. تو دراصل بڑے جو فرق پڑے ہیں اس کو انڈیا ہیز ٹو پے دا پرائس فار دیٹ. یعنی سر ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے جو ماسک پہنا ہوا تھا، ہمیں تو پہلے سے پتا تھا ماسک پہنا ہوا ہے، اتر کب گر چکا ہے، اور انڈیا نے خود ہی گرا دیا. دیکھیے جذبات بہت بلند ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ باتیں پھر زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں. تو ماسک جو پہنا تھا وہ تھوڑا انکور ہوا ہے، تو ابھی آگے انڈیا جا کے کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے گا، کتنا سینس آف رسپانسبلٹی شو کرے گا، کیسے ہمارے ساتھ انگیج کرے گا، کس طریقے سے وہ یو ایس کو رسپونڈ کرے گا ان کی جو آفر مسٹر ٹرمپ نے کی ہے، تو وہ اور بھی چیزیں اس طرح کی کھلیں گی. لیکن ذہن میں رکھیے کہ جب گلوبل پاور پالیٹکس میں جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ان میں ضرور فرق آتا ہے، ان کے مسائل پیچیدگی کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ اوور آل ڈیزائن جو ہے ایک دم اس طریقے سے نہیں بدلا کرتے. ارے سر ابھی تو یہ خارج جی پلیز بات مکمل کیجیے. میں واپس آنا چاہتا ہوں. آپ ابھی اگر ہم میڈیا کی بات کر لیں، کیونکہ میں نے آپ کو بڑی ڈائمینشنز جو ہیں کانفلکٹ کی وہ بتائیں. اب جس طریقے سے انڈین میڈیا کو گائیڈ کیا گیا، جو میڈیا ہائپ انہوں نے کریٹ کی، اور جس طریقے سے دے کوڈ ناٹ اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ. دیکھیے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی ڈیزائن ہے. جس طریقے سے انڈیا کو ڈینٹ پڑا، اسی طریقے سے انڈین میڈیا کو بھی ڈینٹ پڑا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا دیٹ جو کچھ میڈیا پہ کلیمز کیے گئے تھے وہ اس طریقے سے ویلیڈیٹ نہیں ہو سکے. اب میڈیا ایک ایسی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہارے ہوئے کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. their media wanted to perform well, but I think the bases were wrong. The moral bases were missing. اور جو خمار تھا، جو مائٹینس تھی، وہ میڈیا تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ we will fall like the house of cards. تو میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آئی. تو ابھی آپ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ابھی وہ ٹائم ہے جس میں ہمیں میچورٹی کرنی ہے، شو ڈسپلے. تو ٹھیک ہے، ان کے میڈیا نے جو پرفارم کیا وہ ان کو خود بھی سمجھ آ جائے گی. ضروری نہیں کہ ہم کچھ ایسے الفاظ یوز کر کے تو پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیٹس لیو اٹ دیر. ٹھیک ہے. سر ابھی آپ انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ کی بات مکمل ہونے کا میں انتظار کری تھی. جو بھارت کی ایک ناکامی ہی ہے نا، مطلب ہر لیول کی ناکامی ہے کہ رافیل پہ بڑا مان تھا، ہم نے ان کے رافیل مار گرائے کیونکہ پائلٹس ان کے ٹرینڈ نہیں تھے. ان کو آپ رافیل میں بٹھا دیں، MiG-21 میں بٹھا دیں، یا رافیل سے بھی بڑا کوئی طیارہ بنا دیں. جب تک ان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہوگی، جذبہ ایمانی ان کے اندر نہیں ہے، جذبہ جہاد سے وہ سرشار نہیں ہے،
تو کیسے وہ اڑائیں گے؟ وہ رکشہ ڈرائیور کی طرح ہی اڑائیں گے، چاہے رافیل میں بٹھا دیں، جیسے بڑے طیارے میں بٹھا دیں. اچھا سر، ان کی جو ناکامی ہوئی ہر لیول پر، اگر ہم سفارتی سطح کی بھی بات کر لیں، جگ ہسائی ہوئی، ان کا میڈیا ایکسپوز ہوا، ان کا فالس فلیگ آپریشن کس طرح وہ کرتے ہیں اور کس طرح وہ پاکستان کا امیج خراب کرتے رہے سوچی سمجھی سازش کے تحت، اس سب کے بعد ظاہری بات ہے وہ اب ہمیں اس چیز کو بھی ذرا سیریس لینا ہوگا کہ اتنی ناکامی کا جب سامنا کرنا پڑا، منہ کی کھانا پڑی، تو جس قسم کا ٹولہ نریندر مودی، اجیت دوول، امیت شاہ، یہ جو ان کا راج ناتھ سنگھ ہے، یہ سارے جو ایڈیٹس کا ٹولہ ہے، ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ ایڈیٹس جو ہے نا، ان کو ذرا تھوڑا سا اتنا بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ اپنی ناکامی کا، شکست کا بدلہ لینے کی کوشش تو ضرور کریں گے، وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ منہ کی کھا کے گریں گے. الحمدللہ ہمارے اندر پوری پاور ہے، ہمارے اندر پوری اسٹریٹجی ہے، ذہانت ہے، ان کو پھر منہ کی گرائیں گے. لیکن سر یہ کچھ نہ کچھ ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا دیکھیے، آپ نے ان کے پائلٹس کی ٹریننگ کا ذکر کیا، رافیل کا ذکر کیا، پہلے تھوڑا سا اس بات کو کر لیتے ہیں. جی پلیز. I'm sure they are very well trained. I'm sure they are adequately motivated, very highly professional. I'm sure this was the best machine that was available to them. تو بڑی بات نہیں کرتا, but I think we outmatched them. اور انہوں نے بہت کوشش کی, لیکن پہلے دن بھی ہم نے ان کے 5 جو جہاز ہیں, 5 6 7 کا فگر ہے, وہ ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا. اور پھر آپ دیکھیے 10 مئی کو وہ بیچارے اتنے آؤٹ میچ تھے کہ our air had achieved air supremacy. تو آپ میں سے کسی نے نہیں سنا having that kind of modern machine. 10 تاریخ کو وہ ہمارے سامنے نہیں آئے, بلکہ they have been hiding from us. تو ان کا پروفیشنلزم, ان کی ٹریننگ اپنے حساب سے سب کچھ ٹھیک, لیکن that day they were outmatched. Or by way of our synergized and synchronized air campaign, and we have displayed very high standards of commitment, dedication, and duty. ابھی آپ نے دوسری بات یہ کی ہے کہ کیا ان سے ہمیں دوبارہ خطرہ ہے. دیکھیے, جس نہج پہ انہوں نے روکا یا جس نہج پہ انہوں نے یو ایس کو کہا, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ان کی لاسٹ لائن آف پیشنس یا ایکسیپٹنس یا ٹالرنس تھی آف دیئر ڈیمیجز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, بیکاز وہ they were really let down. اور جس طریقے سے ان کی ایئر بالکل ہی سبارڈینیٹڈ ہو گئی تھی ہمارے, تو وہ اس کو پروسیڈ نہیں کر سکتے تھے فردر. تو ابھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں پہ کام چھوڑا ہے, سیز فائر ہوا ہے, دیٹ مینس دے فردر گو ابو دا رن. تو چوائس از دیئرز. پھر وہ اور بھی مزید اس طریقے سے نقصان ہوگا ود دیٹ سبارڈینیٹڈ ایئر ٹو اس. اور پھر وہ میزائل سسٹمز جو کہ ہم نے ہوا میں بھی ڈسٹروائے کیے, مس گائیڈ بھی کیے, ٹھیک ہے, کاندھے کا کے لگے بھی. تو if they want to try it again, تو the choice is theirs. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری گہری نظر ہے اور ہم بڑے غور سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جب سیز فائر ہوتا ہے تو ایک ملٹری کا ویئر ودال ہوتا ہے جو کہ ڈپلوائے ہوتا ہے, تو پھر بندہ اس کے رول بیک کو بھی دیکھتا ہے. تو ہم میں تو ٹرسٹ نام کی تو چیز ہے کوئی نہیں. تو وی آر ناٹ ٹرسٹنگ دیم, وی آر لوکنگ ایٹ دیم. تو اگر ابھی بھی آنا ہے تو آ جائیں, بیکاز دے ول فائنڈ اس ریڈی. اینڈ یہ میں بڑا ڈسپیشنیٹلی کہہ رہا ہوں سر, اب تو بڑا سوچ سمجھ کے, اب تو سوچیں گے بھی نہیں میرے خیال سے, آنے سے پہلے بہت دفعہ سوچیں گے. ہاں دیکھیں نا, تو the choice is theirs. سوچ لیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم دونوں کا آپس میں ٹائم ہے کہ اس کو ہم we should cool it off, we should lower our tempers, we should بڑی اہم بات سر, بڑی اہم بات. we should come towards a saner language, جو کہ civilized language ہوتی ہے. تو وہ جو وار مانگرنگ اور وار کی جو ویکیبلری ہے, پلیز لیٹس both sides should stop using that kind of a vocabulary and then look forward.
تو اب بھی اگر اسی انیموسٹی کے ساتھ اسی طریقے سے ہمارا پانی روک کے اور ریزنز ٹو گو ٹو وار مزید رکھنے ہیں تو وی ہیو آلریڈی ٹولڈ دیم کہ ہمارے لیے ایکٹ آف وار ہوتا کیا ہے. واٹ ڈو وی ڈو وین یو کم اگینسٹ اس اور وین یو ویج دا وار. ٹھیک ہے جی. چلے سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ ایک بار پھر سے جوائن کرنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ہم وار اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بھارت نے جس طرح سے جو بھی بیہیو کیا, ان کا میڈیا کا رول آپ دیکھ لیں, ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی کس قسم کی اسٹریٹجی تھی, کس قسم کے ان کی طرف سے نان سیریس قسم کے بیانات آتے رہے اور کس طرح یہ لوگ ہینڈل کرتے رہے. پھر اپنا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کو بیچتے رہے اسکرین پر. اس کے بعد پھر جس طرح جب امرتسر والا جو واقعہ جب ہوا, کس طرح سکھ لوگوں کو ہمارے خلاف کرنے کے لیے باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرنے کی ضرورت محسوس کی, تو اس سے اپنی ہی جگ ہسائی انہوں نے کروائی. جس طرح جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, یا جو ٹاپ اگر ملٹری لیڈرشپ کی میں بات کروں, جس سے آپ ماشاءاللہ ایک سینئر پوسٹ سے ریٹائرڈ ہیں, تو سر بڑی اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ وار اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے, بیسک انفارمیشن کیا ہوتی ہے, بیسک اس کے لیے جو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, تو وہ اس میں بڑی بکس ہوتی ہیں. جیسا میں نے کچھ بکس اس طرح کی پڑھی ہیں, آپ زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں. جیسا آرٹ آف وار ایک بک ہے, بڑی فیمس ہے, بڑے لوگوں نے پڑھی ہوگی. مارشل آرٹ کے حوالے سے بھی لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں. پھر جو رابرٹ گرین کی ایک بک ہے جی 48 رولز آف پاور ہے, انہیں کی 33 اسٹریٹجیز آف وار ہے. تو سر وار کی اسٹریٹجیز میں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی نفسیات کو اگر قابو کر لیا تو آپ نے آدھی جنگ تو اسی ٹائم پہ جیت لی. تو ہم نے تو بیسیکلی ان کو پریشر ٹیکٹک کہہ لیں کہ ہم نے سائیکولوجیکلی ان کو سب سے پہلے مات دی, شکست دی, کہ ہم نے پراپر اپنا ٹائم چوز کیا, کہ ہم نے فوراً جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جو کرنا چاہ رہے تھے, تو ہم ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہم نے ان کو جواب نہیں دیا, ہم نے ریٹیلیٹ کیا لیکن اپنی ٹائمنگ کے حساب سے. تو سائیکولوجیکلی ہم نے ان کو شکست دے دی بہت زیادہ. تو پائلٹس ان کے ٹرینڈ نہیں ہیں وہاں پہ, ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہے, ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی بات کر لیں, ان کی جو مودی کی سیاسی لیڈرشپ ہے, سر کیا سارے اسٹوپڈ ہیں, ان کو کوئی سینس نہیں ہے, کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے؟ جی جنرل صاحب ہم مسکرا رہے ہیں. جی جی ہاں میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ بڑے عقل والے بھی لوگ ہیں انڈیا میں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت پرویل کون کر رہا ہے. تو پلیز جتنے وہاں کے عاقل لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, اسکالرز ہیں, امن کے دائی ہیں, اور وہ ہمیشہ ہی امن کا پرچار کرتے ہیں, پلیز ان کو انڈرمائن نہ کریں, ان کو اس چیز میں مت ملائیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ, جس طرح آپ نے حوالہ دیا, ہمیشہ جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہے, اور جنگ ہارنے کے لیے نہیں لڑی جاتی. اچھا جنگ غصہ نکالنے کے لیے نہیں لڑی جاتی. اچھا جنگ ایسے ریونج موڈ پہ بھی نہیں لڑی جاتی. جی وار, any country who chooses to go to war, it must never attempt to go to war if it cannot win. تو ابھی وہ جو سینئر ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت اوور پاورڈ ہے بائی دا تھاٹ پروسیس آف مسٹر مودی اینڈ دوز پیپل ہو ہیو سراؤنڈیڈ ہم, بیکاز وہ ایک ایسا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں ہندوتوا کا, جو کہ ہندوازم تو ہمیشہ سینچری سے ادھر ہے, لیکن اس میں وہ بہت ایکسٹریم تھاٹ لے کے آگے ہیں, اور اس میں اکھنڈ بھارت کے ساتھ انہوں نے اس کو ملا دیا, اور پھر کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا ہونے کے ناطے وہ بڑا امپاور بھی ہوئے ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا جو مائٹ ہے, ان کا جو خمار ہے, وہ ہم پہ اتارنا چاہ رہے تھے. تو بیسیکلی it is a thoughtless action and war, and if they thought about it, it was a grave and serious miscalculation of their might. سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سر سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں ذرا یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں
کہ کیا جس طرح ہماری اکانومی کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ ہم کشکول لے کے پھر رہے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں جو سیاسی بھی پچھلے دنوں میں جو حالات رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، پھر کچھ پارٹیز ہماری مطلب معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جس طرح وہ کیمپین چلاتے رہے اپنی لیڈرشپ کے خلاف، الیکشن کے خلاف، دھاندلی کے حوالے سے فارم 45 47 اس طرح کی جو بحث چلتی رہی، تو کیا اس وجہ سے انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا یا انہوں نے ہلکا لے لیا ہمیں، اور پھر ہم نے جب ان کو بتایا کہ ایکسکیوز می یہ ہے ہمارا جو دفاعی نظام ہے، کہ ہم نے گھنٹوں میں ان کو اس طرح شکست سے دوچار کیا کہ ہم نے ان کے رافیل طیارے جس پہ ان کو اتنا مان تھا اس کو گرا دیا، مطلب فرانس کی بہترین کمپنی کے بنائے ہوئے طیارے ہم نے گرا دیے، رشین ڈیفنس ایئر سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، ہم نے اسرائیلی جو ساخت کے جو ڈرونز تھے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیے، ان کی ایئر بیسز کو ہم نے اڑا دیا، ایئر فیلڈز کو اڑا دیا، 70% ہم نے بجلی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم کر کے رکھ دیا، ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میم یہ سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، بیکاز یہ سوشل میڈیا بھی ایک نا خمار میں ایڈ اپ کرتا ہے، ملٹی پلائی کرتا ہے۔ میں صرف اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جتنے آپ جو انٹائر پاکستان اینڈ جو ایسے کلپس جو آپ دیکھ رہے تھے اور ہیں جو کہ ہمیں ڈیوائڈ کو، ہماری فالٹ لائنز کو فردر فیول کرتے ہیں، 80% آف دیم آر میڈ ان انڈیا اور 10% are made in a very friendly country, I don't want to name it. تو باقی ہمارے لوگ جوش میں آ کے تو سوشل میڈیا کو اس طریقے سے وہ مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، مس لیڈ بھی ہو جاتے ہیں، then they feel misguided، اور وہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ انتہائی غلط ہو رہا ہے۔ لیکن I am sure کہ ہمارے جنریشن، ہمارے یوتھ بہت سمجھدار ہے، تو دے ول لرن فرام اٹ۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ انہوں نے ہمیں بہت ہلکا سمجھا، جو ان کی بے وقوفی تھی۔ بالکل بجا ہے، یہ کسی کو ہلکا سمجھ لینا پوری بے وقوفی نہیں ہے، آدھی بے وقوفی ہے سر۔ ہاں یہ آدھی بے وقوفی ہے، اور اپنے آپ کو بھاری سمجھ لینا پھر پوری بے وقوفی ہوتی ہے، وہ نظر آدھی ہے۔ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے۔ تو ان سے دو غلطیاں ہوئی کہ انہوں نے ہمیں بہت ہلکا لیا اور اپنے آپ کو زیادہ ہیوی لے لیا، اور اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھ لیا۔ تو انہوں نے واقعتاً اس وقت ہم پہ ہاتھ ڈالا جبکہ ہمارے اندرونی حالات جو ہیں اس طریقے سے اتنے کنجینیل نہیں ہیں، وی ڈو ہیو آور پرابلمس، لیکن انہوں نے ایک چیز جو خاص طور پہ انڈرمائن کی، وہ پاکستان کی قوم کو انڈرمائن کیا، اور ان کو پھر جب پتا چلا کہ پاکستان کی قوم اور آرمڈ فورسز ایک کیا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہ دیوار جو ہمارے رب نے جس کا حکم دیا، then there is no looking back my dear۔ تو پھر وہ جو ہمیں ہلکا سمجھا ہم ان پہ بھاری کر دیا، اور الحمدللہ، اور وہ خود کو جو بھاری سمجھا ان کو ہلکا کر دیا۔ تو وہ میں نے جیسے سٹارٹ کیا تھا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارسازی کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ایک آپ کا دشمن پلان کرتا ہے، ایک آپ کا رب پلان کرتا ہے، تو جب اللہ کی رسی ہم نے پکڑ لی تو بس پھر ہم نے تھامے رکھی، اس کو پکڑ کے رکھنا۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ آپ نے جو بات کی، شکر الحمدللہ کہ مسلمان کے بارے میں، تو یہ ان کے آپ نے دیکھے کچھ ریٹائرڈ آفیسر اس طرح کے بیانات آن ریکارڈ ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جذبہ ایمانی کیا ہے، ہم جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ جب ہمارا فوجی بارڈر پہ جاتا ہے، جب ہمارا فوجی جہاز میں بیٹھتا ہے، ہمارے ایئر فورس والے جب جہاز اڑاتے ہیں، تو جو جذبہ ایمانی ہے، جہاد کا جذبہ ہے نا، کہ ایم عالم صاحب اس زمانے میں 1965 کی جو وار تھی سر، ہمیں دنیا کے نقشے پہ آئے ہوئے 2 دہائیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، 18 سال تھی ہمارے پاکستان کی عمر، اور اس ٹائم پہ ایم عالم صاحب نے 1 منٹ میں 5 طیارے ان کے مار گرائے تھے۔ تب ہم رافیل تو نہیں اڑا رہے تھے، ظاہری بات ہے، جدید ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، لیکن جذبہ ایمانی تھا، جہاد کا جذبہ تھا، جس سے سرشار ہیں ہمارے فوجی۔ اور ان کے بھی کچھ آن ریکارڈ اس طرح کے بیانات میری نظروں سے گزرے کہ جس میں یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ مسلمان جب جہاد کے لیے آتا ہے، جنگ کے لیے آتا ہے، تو وہ بہت نڈر ہوتا ہے، بڑا بہادر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے،
اور وہ شہید ہونے سے نہیں گھبراتا، کیونکہ یا ہم شہید ہو سکتے ہیں ہم غازی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کچھ نہیں، اور یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو سر کیا یہی وجہ نہیں ہے؟ اب یہ پریکٹیکلی ثابت ہو گیا کہ ان کے جو پائلٹس ہیں جب وہ رافیل میں بیٹھتے ہیں رافیل گرا دیتے ہیں، ان کو میرے خیال سے 5th جنریشن 6th جنریشن آپ جہاز دے دیں وہ بھی گرا دیں گے. ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کو آپ پرانا بھی کوئی جہاز دے دیں گے نا، وہ اس کو بھی اڑا کے دکھا دیں گے. میم آپ نے سٹارٹ کیا ریٹائرڈ آفیسر سے، تو انہوں نے اپنے حساب سے بہت اپنے ملک کے لیے کیا ہوا ہے، آج وہ ریٹائرڈ ہیں آبویسلی، تو وہ اپنی قوم کو راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اپنی وساطت سے، اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ذرا ذہن میں رکھیے کہ آپ کا قد جو ہے وہ آپ کی سوچ، آپ کا اخلاق اور زبان تعین کرتی ہے. کیا بات ہے. تو اگر آپ کی سوچ، اخلاق، زبان، بیان ایک جنگوئزم اور جنگی جنون پروموٹ کر رہا ہے، تو یقین رکھیے کہ آپ آنے والی نسلوں کو مس گائیڈ کریں. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ان کے متعلق. مجھے زیب نہیں دیتا کیونکہ میں بھی خود ایک ریٹائرڈ آفیسر ہوں، اور اس طریقے سے ماشاءاللہ جس میچورٹی کے ساتھ، میں اپنا تو نہیں کلیم کر سکتا لیکن اپنے ساتھیوں کا، احباب کا جو میرے ہمراہ ہیں، اور وہ میں ان کا ضرور ایکنالج کروں گا، the kind of maturity that they have displayed. ہم نے اس کو زبان سے انڈرمائن نہیں کیا، ہم نے اپنے عمل سے اس کو انڈرمائن کیا ہے، اور پوری قوم جو ہے نا اس پہ مبارکباد کی حقدار ہے. تو ابھی یہ جو ریٹرک ہے، میں دوبارہ بولتا ہوں، یہ جو جنگوئزم ہے، اس کو ابھی یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں اس سائڈ پہ، جو عاقل لوگ ہیں، جو امن چاہتے ہیں، اب ان کو سمجھانا چاہیے ان کو کہ آپ برائے مہربانی کو ایگزسٹ کریں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیٹس ریزالو آور ڈسپیوٹس. انہوں نے تو بہرحال بہت خوبصورت بات ہے. اور بھی سر دیکھیں نا، ایٹمی طاقتیں ہیں، نیوکلیر پاورز ہیں، ان کے درمیان جو جنگیں ہیں وہ حل نہیں ہیں، اور جنگیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ہم ڈرتے نہیں ہیں، یہ کچھ کریں گے تو ہم پھر ان کو جواب دیں گے، اور ہم نے جواب دیا، بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیا، بڑا میچورٹی کے ساتھ جواب دیا، وائزلی ہم نے جواب دیا، ٹائملی جواب دیا. لیکن جنگیں واقعی حل نہیں ہوتی، کیونکہ جنگیں جب لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں سب کے سامنے ہیں. اور سر سوری ٹو سے ایک سوال میں یہاں اٹھانا چاہوں گی، تھوڑا سخت سوال ہے، تھوڑا کڑوا سوال ہے، لیکن ایک ریالٹی ہے کہ جب ہم جواب تو دے دیں. جی سر پلیز. وہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. جی جنگ کسی کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس والے پارٹ کا جواب. جی سر پلیز. ہاں، تو میں کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیے کہ وی نو اٹ پرسائزلی، اور اگر ان کو نہیں اندازہ تو اب جان گئے ہوں گے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، وی آر کیپیبل ٹو ڈسٹروائے ایچ ادر. ہم اپنی سروائیول کے لیے کریں گے، اور شاید آپ جواباً ہمیں کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا فائدہ ہوا جو اتنا مائٹ ملا اور ہم نے ایک دوسرے کو تباہ کر دیا. ایسی سوچ پہ بھی میں کہتا ہوں، میں کتنی نیچ سوچ ہوگی یہ کہ رب آپ کو طاقتور بنائے لیکن آپ میں طاقت سمائے نہ، آپ میں اتنا ظرف ہی نہ ہو کہ وہ اس طاقت کو سنبھال سکیں، اور آپ لوگوں کو ہلکا سمجھ کے ان پہ وہ طاقت آزماتے رہیں، اور پھر آپ کو ریئلائز کر کے تو اپنے آپ کو واپس سمیٹنا پڑے، اور پھر آپ کو سٹیبلائز کرنا پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اس سے بات کر کے کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے تو بہت بہتر ہے کہ ہمیں اپنے ڈسپیوٹ ریزالو کریں، یعنی کہ ریزنز ٹو گو ٹو وار ختم کریں، ریزنز ٹو گو ٹو وار ختم کریں. اینڈ بوتھ آف اس نیڈ ٹو بلانگ ٹو دا فیوچر. میں یہ اوور آل میسج دینا چاہتا ہوں، اور فائنلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ if we cannot be friends, let's not be enemy.
Beautiful. ना हम रहेंगे ना आप बहुत रहेंगे. बहुत प्यारी बात की सर आपने, बड़ी प्यारी बात की। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। सर ये आपने तो समंदर को कूजे में बंद कर दिया। सर ये अब भारत ये जो मसला कश्मीर के हवाले से देखें ना, बेसिक डिस्प्यूट जो हमारे दरमियान है मसला कश्मीर, अब कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में यूएन में जो रेजोल्यूशंस है, करारदादें हैं, अब ट्रंप साहब ने कि ये मीडिएटर के किरदार की पेशकश की खुद से कि इस मामले को वो उठा सकते हैं, तो इस पेशकश को हमने कितना संजीदा लेना होगा और क्या भारत इसको संजीदगी से देखेगा? क्योंकि अभी देखें ना कि भारत ने जो खारिजी सतह पर इनकी नाकामी हुई है, उसके बाद जो इनके अरकान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको वो अपने मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का उन्होंने फैसला किया है, जिसमें शायद ये कांग्रेस के भी कुछ वफ्त है वो भी उन्होंने भी हामी भरी है शामिल होने की। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? वहां जाके भी अपना ये पुराना रोना रोते रहेंगे, हमें टेररिस्ट रियासत साबित करने की कोशिश करते रहेंगे, या आगे जाके कोई आप इसका वे फॉरवर्ड देखते हैं कि इस मसले का हल, इसका ऊंट किसी करवट बैठेगा जो मसला कश्मीर है? मैं तो कहूंगा, पूरे पाकिस्तान को कहूंगा कि इस चीज को हमें बहुत 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 संजीदा लेना चाहिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफर किया है, बल्कि अगली उम्मीद की किरण भी यही है। तो चंद एक चैनल्स पे मैं पहले ये कह चुका हूं कि हमारा प्ले ग्राउंड बायलैटरली इंडिया के साथ नहीं है, हमें इस प्ले ग्राउंड से कुछ नहीं मिला, हमने वी हैव टू रीच टू मिस्टर ट्रंप और हमें बाय वे ऑफ अ प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरी स्टेट, our prime minister, foreign minister and all other important delegation, we should be sitting with the Trump. ठीक. And we should ask him that since you have offered, please, this is a huge reason to go to war with India, multiplied by Indus Water Treaty. जाना साहब सिर्फ मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक कंफ्यूजन है मेरे ज़हन में, एक सवाल है सर। ट्रंप साहब के अगर हम मिजाज की बात करें, ट्रंप साहब भी थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, ये सबको पता है, और वो पॉपुलर बयानिए के साथ खड़े होते हैं। जाहिर बात है वो एक लीडर हैं और बहुत से लोग उनकी राय को, उनके बयान को बड़ा सीरियस लेते हैं और लेना भी चाहिए। वो सदर हैं अमेरिका के, सुपर पावर के। लेकिन सर आपको याद होगा मैंने कहा था 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म हो सकती है। फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को साथ बिठा के उन्होंने किस तरह ह्यूमिलिएट किया, किस तरह उनको शर्मिंदा किया, वो भी आपने देखा होगा। फिर जितने भी मामलात हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस चीज को वाकई बहुत ज्यादा सीरियस हमें लेना चाहिए? क्यों नहीं मैम, क्यों नहीं, बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। एंड वी शुड रीच आउट टू हिम एंड टेल हिम दैट यू हैड ऑफर्ड दिस टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। सर दैट्स माय पॉइंट। हेल्प अस आउट जी। नहीं, इसको हमें कैसे कैश करवाना चाहिए सर इस ऑफर को? मैम अभी देखें, लेट्स से वो नहीं करते तो ही इज एक्सपोज्ड दैट ही मेक्स फॉल्स प्रॉमिसेस, उनका अपना इमेज खराब होगा। हाँ, then he has to pay for a price, na? Then that means he will be pushing us towards China. So that means he is standing with India. तो अभी अगर आगे से इंडिया नहीं मानेगा तो मिस्टर ट्रम्प को पता चलेगा कि यार ये मैं स्ट्रेटेजिक लाइन को समझ रहा हूँ, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। तो हमने मिस्टर ट्रम्प को भी जाके क्या कहना है, ये जरा गौर से सुन लीजिए। हमने उनको ये कहना है कि हम आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहते, हमारा यूएन रेजोल्यूशन में ये मसला बहुत दरीना पुराना तरीन है, इतना ही पुराना है जितना यूएन इटसेल्फ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद है, जनरल नासिर जंजुआ साहब, आप बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।